बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सामईन, नाज़रीन, आपको उर्दू तालीम यूट्यूब चैनल की तरफ से इस्लामी अक़ीदत। आज का हमारा मौजू है इंटरमीडिएट साल अव्वल की उर्दू लाज़मी की दरसी किताब हम्द की तशरीह। हम्द की तशरीह से पहले शायर का मुख्तसर तारुफ़ सुन लीजिए। हम्द के शायर हैं अमीर मिनाई, जिनका असली नाम अमीर अहमद है और क़लमी नाम अमीर मिनाई है। वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद। लखनऊ में 1828 में पैदा हुए और हैदराबाद में सन 1900 में वफ़ात पाई। इनकी मशहूर कुतब में मुहम्मद ख़ातमुन नबीशीन, क़साइद अमीर, मज़ामीन दिल आशूब, शाम अबद, मिरातुल गैब, गौहरे इंतखाब, सुबह अज़ल, मसनवी अब्र करम वगैरह शामिल हैं। इनका एक बड़ा कारनामा है लुग़त की किताब, जिसका नाम अमीरुल लुग़ात है, मुस्तनद लुग़त है। तो आइए पहला शेर देखते हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। मफ़हूम इस शेर का है, या इलाही, जिस मकाम पर तू फाइज़ है वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता और किसी को ये मालूम नहीं कि तू कहाँ है। तशरीह यहाँ पे अहम निकात की सूरत में लिखी जाएगी। आप इन निकात को ज़हन नशीं रखिए और तशरीह कीजिए। तशरीह तलब शेर में अमीर मिनाई अल्लाह ताला की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं कि या इलाही, तेरा मकाम सबसे आला है, क्योंकि तेरी शान सबसे आला है। जहाँ तेरा मकाम है उस मकाम पर किसी और का पहुँचना मुहाल है, क्योंकि तू अपनी ज़ात व सिफ़ात के हवाले से लम यज़ल है, बेमिसल है, यकता है और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मालिक है। अब यहाँ आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में फेंके जाने का वाक़या भी दर्ज कर सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कमाल कुदरत से उस आग को, जो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लगाई थी, कैसे उनके लिए गुलजार कर दिया। फिर हज़रत मूसा और फ़िरऔन का वाक़या भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला जिस जगह पर है, जिस मकाम पर है, जिस आलम में है, चूँकि वहाँ कोई और नहीं, इसलिए ना तो उसके मकाम के तयन का इहाता किया जा सकता है, ना उसकी कैफियत के हक़ाइक़ से आशना हुआ जा सकता है और ना ही उसकी ज़ात की नोइयत को समझा जा सकता है। मज़ीद ये कि इंसानी अक्ल महदूद, बसारत महमूद, समात महदूद, जबकि अल्लाह ताला ख़ुद भी लामहदूद और उसकी सिफ़ात भी लामहदूद हैं। अल्लाह ताला की हस्ती का इदराक करना हो तो लाजिम है कि फ़ितरत का गहरा मुशाहिदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन अशिया में अपनी निशानियाँ अता की हैं। ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, अहले अक़्ल के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। अब हवाला जाती इशार हैं। ज़र्रे ज़र्रे से अया होने के बाद आज तक राज़े हकीकत राज है। दूसरा शेर है, अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। दूसरे शेर की तरफ आइए। लाख पर्दों में है तो बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। मफ़हूम है इसका, ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पाक लाख पर्दों में छुपी होने के बावजूद नज़र आती है। बेशक
تیرے وجود کے اقرار میں سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں۔ اب تشریح کے نکات ذہن میں رکھیے۔ امیر بنائی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان بے شک لاکھوں پردے حائل ہیں۔ بے شک انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ تیرا دیدار اپنی مادی آنکھوں سے کر سکے، کیونکہ اے اللہ تو مادی وجود سے پاک ہے، لیکن ان لاکھ پردوں کے باوجود بھی تجھے دیدہ بینا پہچان لیتی ہے۔ اے اللہ، تو اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب کائنات میں مکمل طور پر آشکارا ہے۔ زمین کے ایک ایک مقام پر تیرا ہی جلوہ کار فرما ہے۔ دراصل کائنات کی ہر شے خدائے واحد القہار کے وجود پر پکار کر دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ تخلیق اپنے خالق کا اظہار ہوتی ہے۔ کسی تصویر کو دیکھ کر اس کے مصور کی کاریگری ذہن میں آتی ہے، کسی مکان کو دیکھ کر معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ کائنات کو دیکھ کر بھی اس کے خالق کی طرف ذہن مائل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز کسی پیدا کرنے والے کے بغیر تخلیق ہو جائے یا خود بخود بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرے مصرے ہی کو دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری ذات سینکڑوں نشانیوں سے عیاں ہے، موسموں کا عدل بدل، دن اور رات کے آنے جانے میں تنظیم، ہر چیز میں تیری ذات کا نشان ہے، ہر شے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو نور معرفت کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ اب اس کے یہ حوالے کے اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اور دوسرا ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ تیسرا شعر ملاحظہ فرمائیے، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ مفہوم ہے، اے اللہ تو تنہائی اور مجمع ہر جگہ موجود ہے، لیکن کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی پر اسرار ذات کے متعلق اظہار خیال کر رہا ہے کہ اے اللہ، تیری ذات کامل ہے، اور اسی تیری ذات کامل کا ادراک انسانی ذہن سے بالا تر ہے۔ تو ہر جگہ موجود ہے، تنہائی ہو کہ محفل، خلوت ہو کہ جلوت، گوشہ نشینی ہو کہ مجمع، اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے خالی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اور نہ اسے مادی حالت میں دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہ پوشیدہ ذات ہے۔ مگر کائنات میں ہم اللہ جل شانہ کی صفات کو دیکھ کر اسے پہچانتے ہیں۔ معرفت اور صفات کے لحاظ سے وہ ذات الہی عیاں ہے۔ اس بھری کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اب حوالے کے شعر دیکھیے، منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ اور دوسرا وہی میر درد کا شعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ چوتھا شعر ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ مفہوم ہے اس کا، اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی۔
تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کوئی ذات موجود نہیں۔ اصل میں امیر مینائی نے یہ شعر وحدت الوجود کے نظریے کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ نظریہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ ان کے بقول خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے۔ وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا پرتو ہے، عالم ہی خدا ہے۔ یہ تجلی ہے جس میں وحدت نے اپنے تئیں کثرت میں نمودار کیا۔ وحدت الوجود والوں کا ہمہ اوست نعرہ ہے، یعنی سب کچھ خدا ہے۔ اس عقیدے کی خیر مخالفت بھی کی گئی اور اس کے رد عمل کے طور پہ وحدت الشہود عقیدہ آیا۔ خیر، دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میزبان ہے، تو ہی مہمان ہے، یعنی اے اللہ، اس کائنات کا مالک اور صاحب خانہ تو ہی تو ہے، تو ہی سب کو کھلاتا ہے۔ گویا مہمان و میزبان دونوں خدائی صفات ہیں۔ میزبان گھر کا مالک ہوتا ہے اور گھر ہی میں قیام پذیر رہتا ہے، جبکہ مہمان کسی گھر میں عارضی طور پر آتا ہے۔ اور یہ مصرع بھی وحدت الوجود کا ہی شاہکار ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے کہ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں۔ دوسرا شعر ہے جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے۔ پانچواں شعر دیکھیے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ مفہوم ہے اے اللہ، یہ چمن عالم تیرے ہی رنگ و بو کا عکاس ہے، اور ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا میر گلشن ہے۔ شاعر اس تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، باغ کا رنگ تیرے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ باغ میں موجود پودوں، پھولوں، گلوں، پھلوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے چمن سے مراد کائنات لی ہے۔ گویا کائنات کی ہر چیز اے اللہ تیرے ہونے کا ثبوت ہے۔ باغوں میں پھیلی ہوئی پھولوں کی خوشبو، رنگ رنگ کے دل موہ لینے والے پھول بھی تیری ہی قدرت کے عکاس ہیں میرے مالک۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب میں نے باغ کے پھولوں اور پھلوں کے رنگوں پر نظر غائر ڈالی اور غور و خوض کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اے اللہ جل شانک، اس کائنات کا پالنے والا تو ہی ہے۔ کائنات کی ہر شے کو تیرے ہی دم سے ثبات ہے۔ کائنات کا یہ نظم و نسق تیرے ہی منتظم ہونے کی دلیل ہے۔ حوالے کے اشعار ملاحظہ فرما لیں، گلوں میں رنگ ضیاء بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر ہے، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کے کیسا ہے وہ کیا ہے۔ اور اب آ گیا آخری شعر جس میں امیر مینائی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہ شعر تشریح اس کی امتحان میں تو نہیں پوچھی جاتی، لیکن آپ کی سہولت کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے یہاں ضرور بیان کی جاتی ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ مفہوم اس کا ہے، شاعر کہتے ہیں اے امیر، میرے ہمراز تو بہت ہیں لیکن حقیقی رازدان اللہ ہی کی ذات ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر خود سے ہم کلام ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اسرار و رموز سے کئی لوگ واقف ہیں،
میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اصل رازوں کا راستہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہری و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، دوسرا امر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا اس مجمع میں ایک گنہگار ہے، وہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس گنہگار نے دل ہی دل میں توبہ کی اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ پہلے جس کے سبب بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، اب اس کے سبب سے ہی بارش بھیج رہا ہوں۔ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے کہ انسان خود اپنے دل میں ہی اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ دوسروں کے بھید کیسے اپنے دل میں مخفی رکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات کامل پردہ پوشی پر قادر ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ تھی آج کی تشریح۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اردو زبان و تعلیم کا چینل، آپ کا چینل اردو تعلیم، اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے۔